अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 23 दिसंबर की कॉल लेकर। जनाब ये स्लाइड देख लें, 31 दिसंबर को ऑब्वियसली फ्री डेज ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि फ्री डेज सारे दिसंबर के थे। तो जिनको भी रब्ता करना है शोएब अहमद से 0345-619-0443 पे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ज़रिए रब्ता कीजिए। रोज़ाना आप लोगों के रब्ते हो रहे हैं और शोएब मुझे अपडेट कर रहे हैं, मगर बहरहाल जितना दिसंबर को अवेल कर सकते हैं कर लें। इट्स अ फ्री डेज ऑफ दिसंबर। अच्छा जनाब, कराची सेमिनार इंशाअल्लाह ताला जनवरी के फर्स्ट वीक में स्केजुअल किया जा रहा है। इसको हम वेन्यू तो हम रजिस्ट्रेशन जिनके साथ हुई है उनको फॉर्मल इनविटेशन के ज़रिए भिजवा देंगे। तो जो लोग मज़ीद, क्योंकि हम वेन्यू की जगह को मज़ीद बेहतर और बड़ा करना चाह रहे हैं, तो अगर हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं कि अगर आप लोग, चूँकि हमारा दिसंबर 3rd वीक से आगे गया है तो हम इस डेट को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अगर कोई कराची फ्री सेमिनार में को अटेंड करना चाहता है, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए और पाकिस्तान की वॉलेटिलिटी जो मार्केट में होती है उसका हमेशा तस्करा करते हुए मैंने डाइवर्सिफिकेशन पर बात की है। हमेशा कहा है कि आपके पास ये ऑप्शन हो कि आपके पास डिफरेंट मार्केट्स हों। तो इस फ्री सेमिनार में मैं आपको ओरिएंटेशन दूंगा पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज क्योंकि पाकिस्तान का नया एक्सचेंज है, अब नया तो नहीं रहा मगर बहरहाल आप लोगों के लिए शायद नया हो। हम ट्रेडिंग ऑन लेवल सेफली इन्वेस्ट इस पे मुकम्मल अपनी तमाम प्रीमियम सर्विस को नए अकाउंट खोलने वालों को फ्री देते हैं। न सिर्फ फ्री देते हैं, उनको ट्रेडिंग भी सिखाते हैं। जो लोग स्टॉक में काम करते हैं उनके लिए तो ये पीनट होता है, बिल्कुल भी कोई डिफरेंट ट्रेड नहीं होती, बहुत बल्कि स्टॉक से आसान होती है। फिर इसके टाइमिंग्स इतने अच्छे होते हैं कि आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप पूरे दिन में 3 से 4 घंटे काम करना चाहते हैं कोई मसला नहीं है, सिर्फ 4 घंटे ही काम कीजिए और पूरा दिन आपका अपना है। और कोविड के वेरिएंट्स के साथ साथ हम एक तो लॉकडाउन से तंग थे, मगर अब इस 2 साल में जो ओवरऑल सिनेरियो चेंज हुआ है उसमें यह भी देखने को मिला है कि बहुत से इदारे अब होम बेस्ड वर्किंग पर बहुत तवज्जो दे रहे हैं। तो बावजूद इसके कि रिलैक्सेशन हुई, मगर बहुत सारे इदारों ने अपने दफातर को कट डाउन किया, ऑफिसेस कम हो गए उनके और वीकली मीटिंग्स तक महदूद हो गए और बाकी होम बेस रहे। तो ये सोचने और समझने की ज़रूरत है कि आने वाला दौर क्या होगा। ये एक इशारा था जो कोविड की शक्ल में हमें मिला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक और इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद फिर एक ज़माना था जब इंडस्ट्री में रोबोटिक्स आया तो लोग बड़ा चिल्लाए, लेबर फोर्स कम होगी। तो ये तमाम चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं और आप लोगों को न सिर्फ ये कि अपने लिए तैयारी करनी है बल्कि अपनी जनरेशन को भी ये सिखाना है कि आने वाले दौर में रेवेन्यू किस तरह जनरेट होगा, काम को किस तरह किया जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। बहरहाल ये तो एक अदर देन दैट था। तो इस फ्री सेमिनार का कराची वालों को मैं दावत दूंगा कि ज़रूर रजिस्ट्रेशन कराएं। अहमद से रब्ता करें 0342-235-8073 पर आप रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। अच्छा जनाब, आज के अगर हम मार्केट को देखें तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम कल की कॉल पे तवज्जो दें। कल की कॉल जो थी उसमें मैंने कहा कि 44,440 अचीव तो हुआ, वो तो मेरे ख्याल में परसों कमोबेश हो गया था। कल हमने 440 से 630 को के बीच में मूव किया और 440 से 636 का जो एरिया था वो मैंने कहा था अब इस एरिया को इसको बॉटम बनाना चाहिए अगर तो मज़ीद ऊपर जाना है, वरना यही एरिया इसके लिए एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस साबित हो सकता है। तो कल भी देख लिया,
اور آج بھی دیکھ لیا. اور مارکیٹ آج تو 440 کو ٹیسٹ بھی نہیں کر پائی, اور جب چونکہ ٹیسٹ نہیں کر پائی تو میں کہہ چکا تھا کہ والیوم ٹوٹیں گے, لیک لسٹر سینٹیمنٹ ہوں گے, وہی دیکھنے میں آئے. آج پورا دن صبح 11 ساڑھے 10 11 بجے کے بعد سے 1:30 2 بجے تک میں سوچتا رہا کہ مڈ ڈے کال میں کیا بات کہوں, کوئی نئی بات مجھے نظر نہیں آئی. تو بہرحال آپ لوگوں سے رابطہ تو ہوا, مگر مارکیٹ کی پوزیشن ایسی نہیں تھی. انڈیکس صرف فرسٹ گیون ریزسٹنس کو ٹیسٹ کر سکا, اس کے بعد ایگزاسٹ ہو گیا. اس کے بعد ایک دوسری اٹیمپٹ بھی کی اس نے 12 بجے. پری اوپن والی اٹیمپٹ کو تو ہم اگنور کر دیتے ہیں, مگر جو 12 بجے والی 11:30 12 بجے والی جو اٹیمپٹ تھی وہ آئیڈیل تھی شارٹ آن اسٹرینتھ کے لیے. اور پھر اگر آپ دیکھیں تو پھر 44,071 جو ٹریگر تھا ہمارا کہ اس کے نیچے ہم نے لانگ کے بارے میں نہیں سوچنا, تو اس ایریا سے ہمیں آج کچھ سپورٹ ملتی ہوئی نظر آئی. آج کی جو دوسری خاص بات مجھے نظر آئی کہ باوجود لیک لسٹر اور لمیٹڈ موو کے سیشن کے باوجود کل آپ کو بہت ساری بائی کال دی گئی تھی, اور کئیوں نے تو اپنے ٹارگیٹس بھی اچیو کیے. یہ ایک بڑی حیران کن اور بڑی زبردست بات تھی. ایسی مارکیٹ میں ٹارگیٹ اچیو کرنا, پھر آف لوڈنگ کرنا, پھر دوبارہ بائی بیک کرنا. مطلب کئی لوگ تو اس مارکیٹ پہ بیٹھے صرف شاید کوس رہے ہوں, رو رہے ہوں کہ یار کیا مارکیٹ ہے, نہ والیوم ہے نہ کچھ ہے. مگر کافی سارے لوگ مجھے اپنے واٹس ایپ گروپ پہ خوش بھی نظر آئے. ایک مارکیٹ کی کلوزنگ کے بعد ایک صاحب کا فون آیا, تو انہوں نے مجھے اپنی ایچ کار میں 3 ٹریڈز کا ذکر کیا کہ میں نے ایچ کار میں 3 ٹریڈیں کی. تو دیٹس ہاؤ اف یو آر ہیونگ اے پروفیشنل اپروچ اینڈ بلیونگ آن لیولس, تو آپ کے لیے کوئی دقت نہیں ہے کہ ایسی مارکیٹ میں بھی آپ فائدہ اٹھائیں. اور پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے پھر اس کے بعد کروڈ آئل اور گولڈ کو دیکھنا بھی شروع کر دیا. تو ابھی جس وقت میری ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے ذکر کیا کہ وہ کروڈ آئل میں شارٹ کے بارے میں پلان کر رہے ہیں. خیر بہرحال یہ تو ایک علیحدہ بات تھی. اگر آپ یورو کو دیکھیں, S&P کو دیکھیں, نیسڈیک کو دیکھیں, اتنی مووز بنتی ہیں کہ وہاں بھی چھوٹی چھوٹی ٹریڈ ہو جاتی ہیں. تو یہ ڈائیورسیفیکیشن ہے جس کو ہم کراچی کے سیمینار میں ڈسکس کریں گے. اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سلائیڈ کی طرف, اور یہ سلائیڈ ہماری پریسائز لیول کی ہے. وہ جو پریسائز لیول میں تبدیلی ہے وہ اپڈیٹ ہو گئی ہے. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ میں زیادہ کچھ کہنے کو نہیں ہے, کیونکہ کم و بیش وہی موقف ہے جو کل پرسوں تھا. 44,440 کے اوپر کمفرٹ لیول ہوگا, اور 44,440 اور 600 کے لیول کو باٹم بنانا ہوگا انڈیکس کو اگر اسے مزید اوپر کی طرف جانا ہے. خالد سیف الدین ٹریڈنگ آن لیول سیفلی انویسٹ کبھی بھی بڑے بڑے ٹارگیٹ نہیں دیتا 55 اور 60 ہزار کے. جب 2020 میں کے آغاز سے ہمیں, اگر آپ لوگوں کو یاد ہو, آپ لوگوں کے ریکارڈ میں ہو, تو کافی سارے بروکریج ہاؤس نے 80,000 90,000 60,000 پتہ نہیں کتنے بڑے ٹارگیٹ 2020-21 کے دے دیے تھے. اور 2021 اب ختم ہونے کو ہے اور آپ کے سامنے مارکیٹ 44,000 پہ ہے. تو یہ ہمارا بلیو رہا ہے کہ ہم ہمیشہ ایگزٹ لینا چاہتے ہیں اور پھر انٹری دلواتے ہیں. جب تک ایگزٹ نہیں لیتے نہ ہی وہ کانفیڈنس ریگین کر سکتے ہیں آپ, اور آپ کو اپنی انویسٹمنٹ سیکیور نہیں لگتی. یا تو آپ وارن بفٹ والی اپروچ ہو آپ کی کہ آپ نے مال لیا اور اس کو ڈال کے بھول گئے, تب پھر آپ روزانہ ریٹ آپ کو بودر نہیں کرتے. یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. ہم ایک طرف وارن بفٹ کی بات کو بلیو کرتے ہیں, دوسری طرف ہم بیٹھے تماشا دیکھتے رہتے ہیں کہ آج مارکیٹ 300 گر گئی 500 گر گئی. وارن بفٹ سے یہ بھی تو پوچھیں, کیا وہ روزانہ کی 20 پوائنٹ 50 پوائنٹ 100 پوائنٹ کی گراوٹ پہ کیا اپنے پورٹ فولیو سے پریشان ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اس سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ کا ٹائم پیریڈ کیا ہے جو انویسٹمنٹ آپ کر رہے ہیں, تو اس نے جواب دیا تھا لائف ٹائم.
تو یا تو آپ مجھ سے کہیں کہ میں لائف ٹائم کے لیے انویسٹ کر رہا ہوں، تو پھر میں آپ کو کہوں گا کہ انڈیکس کال دیکھنا چھوڑ دیں، کراچی اسٹاک ایکسچینج کو آپ دیکھنا ہی چھوڑ دیں. کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو انڈیکس یا کوئی چیز دیکھنے کی. صرف اپنا CDC اکاؤنٹ مینٹین کریں اور اپنے ڈیویڈنڈز اور بونس دیکھتے رہیں. تو یہ دو الگ الگ اپروچیں ہیں. ایک طرف پورا دن بیٹھ کے مارکیٹ کو دیکھنا ہے، ایک طرف وارن بفٹ کے بارے میں بھی ہم سوچیں کہ اس کا نقطہ نظر کیا ہے. یہ دو الگ الگ اینگل ہیں. ہم لوگ یہاں پر جس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں روزانہ کی کال میں، یہاں پر وہ بات ہم اس انویسٹمنٹ کو نہیں دیکھ رہے، ہم شارٹ ٹرم پوزیشن کو دیکھ رہے ہیں. اور پھر آج ہمارے گروپ پہ وارن بفٹ کو لے کر ایک بحث بھی چھڑی ہے جس میں لوگ اپنے ویوز دے رہے ہیں. تو میں نے سوچا میں اپنا ویو اپنی کال میں ہی دوں. وارن بفٹ صاحب کی اور ہماری اپروچ میں تھوڑا سا فرق اس لیے بھی ہے کہ وارن بفٹ صاحب جس ملک میں رہتے ہیں وہاں ریگولیٹر بہت اسٹرانگلی کام کرتے ہیں، اور ریگولیٹر کی جو ورکنگ ہوتی ہے، ریگولیٹر تو کچھ ہمارے پاس بھی بہت اچھے ہیں، جس طرح اسٹیٹ بینک ہے، کراچی اسٹاک ایکسچینج، پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے، یا سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن ہے. یہ بہت اچھے ادارے ہیں، مگر ان کی جو ریگولیشن ہے اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہے. اگر کوئی بھی ادارہ اچھائی کے لیے بنتا ہے، مگر اگر اس کے بنائے ہوئے اصولوں پر امپلیمنٹ ہی وہ نہ کر سکے تو پھر وہ ادارے صرف نام کے ہیں. تو اس وجہ سے وہ والا ایشو جو وارن صاحب کا ہے اس سے میں ڈیفر کروں گا. نہ میرے ملک میں ریگولیشن نہیں، میرے ملک میں ایک بڑا کانڈ کرنے والا جو اسٹاک مارکیٹ میں بڑا بھنڈ کر دے، اس کو کیا ہوگا، اس کو کتنا فائن ہوگا، کیا وہ مارکیٹ سے نکلے گا؟ اتنے بڑے بڑے چور جو ہیں وہ آرام سے ہمارے سامنے عزت دار لوگوں کی طرح، ہم سے زیادہ عزت دار لوگ ہوتے ہیں. تو پھر گھوڑے کو گدھے سے ملانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. مطلب ہاتھی الگ ہے، گدھے کا سائز الگ ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے. پھر ویٹیج پہ آ جائیں، ہماری مارکیٹ اور ان کی مارکیٹ کا ویٹیج کیا ہے. پھر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ آ جائیں، ان کا انفراسٹرکچر کیسے بنا ہوا ہے، ان کی اکانومی پالیسی کتنے سال کے لیے بنتی ہیں، اس کو رجیم چینج سے کتنا فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا، ان کی پولیٹیکل والیٹیلٹی کیا ہوتی ہے، ان کے اکنامک ریفارمز کیا ہوتے ہیں، ان کا ایجوکیشن لیول کیا ہوتا ہے. یار ان سب چیزوں کو بھی تو دیکھنا پڑے گا. میں تو یہ مانتا ہوں کہ انویسٹر کا جو ویژن ہوتا ہے وہ بہت براڈ ہوتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد میں نے ایک مثال دی تھی اپنی ابھی جواب میں کہ وارن بفٹ صاحب کو اگر 330 روپے کا نیشنل بینک دلایا جاتا تو اب میرے خیال میں 14-15 سال ہو گئے وہ صرف بونس اور ڈیویڈنڈ لے رہے ہوتے، کیپٹل گروتھ نہیں ملتی. ٹھیک ہے نا؟ تو کیپٹل گروتھ سے اگر اور بونس سے ان کو 330 کے اوپر جا کے کتنا پروفٹ ہوتا وہ آپ خود کیلکولیٹ کر لیں. پھر ایئر جو گزرے ہیں 13-14-15 سال، اس کی انفلیشن کو مائنس کریں. ٹھیک ہے؟ اور پھر تمام چیزوں کو کنکلوڈ کر کے دیکھیں کیا کمایا. تو میرا نقطہ نظر یہاں پر یہ ہے، ریالٹی بیس ہونا چاہیے. اگر میں بارش کے موسم میں نکلوں گا تو چھتری میرے ساتھ ہونی چاہیے، اور اگر بارش نہیں ہے تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے میں چھتری کا بوجھ اٹھا کے پھروں. تو بہرحال یہ تو ایک میرا ویو تھا جو میں نے دیا. تو جیسے حالات، ٹرینڈ اور سینٹیمنٹس ہوں اس کے حساب سے اپنی انویسٹمنٹ کی کیئر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ ریگریٹ کوئی دوسرا نہیں ہوگا، ہمیں ریگریٹ ہوگا کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، کیونکہ پیسے ہمارے ہیں، مارکیٹ کہیں نہیں جاتی. میں بتا چکا ہوں الحمدللہ 1948 میں 47 میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا قیام ہوا. 71 میں پاکستان ٹوٹا، مگر اس کے باوجود اسٹاک ایکسچینج اپنی جگہ پہ کھڑا ہے. بنگلہ دیش نے اپنا اسٹاک ایکسچینج بنایا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو لہذا ادارے تو نہیں ٹوٹتے. ٹھیک ہے؟ اور معیشتیں ٹوٹتی ہیں، ملک ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، ادارے کہاں ٹوٹتے ہیں؟ تو وہ وہیں رہتے ہیں. تو مارکیٹ بھی اپنی جگہ پہ ہے، جاتا کیا ہے ہمارا پیسہ، نقصان کسے ہوتا ہے؟ ہمیں ہوتا ہے. تو فوکس کریں اپنے اوپر. میں نے کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو کی تھی اور میں نے کہا تھا ڈیم فنڈ میں پیسے دینے سے ملک ترقی نہیں کرے گا، اپنے اوپر انویسٹ کرو تو ملک ترقی کرے گا. اپنے اوپر انویسٹمنٹ کیا ہے؟ وہ یہی ہے. میں نے اس وقت کہا تھا 10 روپے اور 100 روپے اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کرو
تو یہ وہی ویو اور ویژن تھا جو وارن بفٹ صاحب کا ہے کہ یہ وہ انویسٹمنٹ تھی جو پاکستان کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی طرف جائے گی. بہرحال آئی ایم گیٹنگ ٹو مطلب آؤٹ آف دی کانٹیکس جا رہا ہوں. کمنگ بیک ٹو دا پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ, 44,229 کے نیچے اب لانگ نہیں ہوگا. کل میں نے کہا 44,071 یا 71 کے نیچے نہیں ہوگا. اب 44,229 کے نیچے نہیں ہوگا لانگ, کیونکہ 44,299 کو جب توڑتی ہے مارکیٹ تو اس کے بعد مارکیٹ کے پاس ایک روم ہے جو 43,986 897 کے ایریے تک اس کو لے جا سکتا ہے. گو کہ وہاں بائنگ آن ڈپ بنتی ہے, ہو سکتی ہے, مگر دیٹ از مور ڈپینڈنٹ آف ایگزارشن ان بیئرس. آپ کو یہاں پر ایک بات اور یاد رکھنی پڑے گی کہ یہ جو لیول ہے 43,897 والا, یہ کتنے دفعہ اسٹرائک ہو چکا ہے. اگر میں آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتاؤں تو تقریباً میں سمجھتا ہوں 6 دفعہ یا 5 دفعہ یہ لیول اسٹرائک کر چکا ہے. تو جب اتنے دفعہ لیول اسٹرائک کرے تو وہ ویکر ہو جاتا ہے. تو میں تو مشورہ نہیں دوں گا 4429 کے نیچے لانگ پہ جانے کا. ایکیومولیٹڈ میڈیم ٹو لانگ ٹرم اسٹاک جو ہیں ان کا سینیریو ڈفرینٹ ہے. اسکرپٹ کال آپ پڑھتے ہیں, اس کے حوالے سے آپ ٹریڈ کریں گے. اور یہاں بریکٹ میں نے لکھا ہے کہ گیون اسکرپٹ کال لانگ انٹریز ہیونگ دیئر اون ٹریگرز اینڈ یو نیڈ ٹو فالو دیٹ. مطلب یہ ہے کہ بے شک مارکیٹ اگر 440 کے اوپر نہیں جاتی تو بلز تو کمفرٹیبل نہیں ہوتے, مگر اس کے باوجود جو ہم اسکرپٹ کال دیتے ہیں, جس طرح آج ایچ کار کی کال تھی اور کون سا تھا, ٹی آر جی بھی تھا اور پاگڈی تھا, پتہ نہیں مجھے یاد بھی نہیں آ رہا ہے, بہت سارے اسٹاک تھے جس میں ہم نے اوپر جانے کی آپ کو لانگ کالز دی تھی. اور اس لیک لسٹر مارکیٹ میں انہوں نے ٹارگیٹس بھی اچیو کیے جو سوشل میڈیا پہ پوسٹ بھی ہوئے. تو بریکٹ میں نے یہ بتایا کہ وہ جو اسٹاکس ہیں ان کو ہم اس پر عمل جاری رکھ سکتے ہیں, مگر کوئی بڑا گراوٹ ہوتی ہے جیسے 200 300 400 پوائنٹ کی, یا آغاز کے ساتھ بیئرز مومنٹم زیادہ نظر آتا ہے, تو ہم ان کالوں سے بھی بیک فٹ لینے کی کوشش کر سکتے ہیں. کیونکہ جب اوور آل انڈیکس کا ٹرینڈ سینٹیمنٹ چینج ہوتا ہے تو وہ متاثر کن ہوتا ہے اچھے اسٹاکس کے لیے بھی. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اچھے اسٹاک 5% نیچے جائیں گے, مگر وہ جو اوپر کی موو بنانے جا رہے تھے اس میں وہ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کریں گے. ایسی صورت میں ہم اس کے لیے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جس طرح آج مجھے کسی نے بتایا کہ انہوں نے چونکہ ٹارگیٹ کیا تھا تو ویوز ان کو ملا اور پھر انہوں نے ویوز اوپر بیچ بھی دیا. تو یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب اسمارٹ طریقے سے ہم ایسی صورت کو دیکھ کے انٹری ٹارگیٹ کریں, کیونکہ ویوز کو ہم ٹارگیٹ کر رہے تھے, انہوں نے ایک دن ٹارگیٹ کیا, شاید ان کو نہیں ملا, دوسرے دن ٹارگیٹ کیا, ان کو مل گیا. تو یہ اسٹریٹجیز لائیو مارکیٹ کو دیکھ کے اوپر نیچے کرنی پڑتی ہیں. 43,986 اور 897 کا جو ایریا ہے, اس کے بعد مارکیٹ آؤٹ آف کنٹرول ہوگی, بیئرس کی ایگریشن آ سکتی ہے. امید کرتا ہوں کہ تھوڑی سی کال لمبی ہو گئی ہے, معذرت چاہتا ہوں. بس کچھ دن کی بات ہے, دسمبر تک آپ کو یہ کالز یوٹیوب پہ دیکھنے کو ملیں گی, کیونکہ ہمارا کووڈ کا وعدہ پورا ہوا. ہم نے پوری کوشش کی, 2.25 سال ہم نے محنت کی ہے یوٹیوب پر, اور کووڈ کے وجہ سے ہم نے لوگوں کو اپنی اس سروس کو فری آف کاسٹ لوگوں تک پہنچایا ہے تاکہ لوگ اس کا مکمل فائدہ اٹھا سکیں اگر انہیں لگتا ہے. اور 31 دسمبر کے بعد یوٹیوب چینل ہمارا اسی طرح رہے گا, اس میں ایجوکیشنل ویڈیوز چلتی رہیں گی, اور ہم اپنی ڈیلی کالز بھی انشاءاللہ تعالی جب جب ہمیں ضرورت محسوس ہوگی وہ بھی دیں گے. مگر روٹین میں جس طرح ہم نے بغیر کسی چھٹی کے ایوری ڈے کال دی ہے وہ ہم شاید نہ دے پائیں, اور ہم اپنے صرف ممبرز اور کلائنٹ پہ فوکس رہیں گے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کا تحمل سے میری بات کو سننے کے لیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.